हमारे दर्द पर, गम पे, फिक्र पर, यानी सारों मुसलमानों को लाने की कोशिश में लगे हुए, कोशिश में लगे हुए, लोग आ नहीं रहे, लगे हुए हैं, है ना जी। और रोजा भी रख रहे हैं, फाके बर्दाश्त कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं कि आज रात हुई दरवाजा खोले, रात इसका गम है। जो मेरे दोस्त इस तरह भी जान मारेगा, मारा फिर रहा है, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, बिदत खुशामद कर रहा है। मेरे दोस्तों, एक वक्त ऐसा आएगा जबकि अल्लाह पाक को रहम आएगा और तकलीफ जो उठाएंगे तो क्या होगा? वो लोग जो कि मेरे को कुफर के इमाम थे, अल्लाह ताला उन्हें ही इस्लाम में दाखिल फरमाकर इस्लाम के फैलाने वाला बना दे। क्या आप यकीन रखें? तो ये नहीं बोले दो बार समझ गए, मैं तो साल दे दिया, हाँ साल का क्या किस्सा, अल्लाह ने हमें भेजा है, जब वो काम पूरा ना हो जाए तो इस साल चलेगा, साल ही नहीं चलेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, हमारे सामने काम है बाबा, पहले मेहनत करेंगे इस बात की कि लोग जो है सारे के सारे हिदायत पर आ जाएं। जो कुछ माल में नजर आता है और सारा का सारा अल्लाह पाक के साथ आने के खजानों में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले अमाल में नजर आने लगे। जो कुछ आज माल में हुकूमतों में नजर आता है और सारा का सारा दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आली मकसद की मेहनत में और हमारे अमाल में नजर आने लगे। जब हम ये मेहनत करेंगे, इस वक्त मेरे दोस्तों हैरत की बात है, लोग कि मेरी बीवी मारे और बीवी की फरमाइश नहीं करते तो उसके अपने बच्चे नजर आ रहे उसको, समझे कि कौन से वाले गरीब मर गए, हाँ वो भी गलत छुपी हुई है, इसका तो फिक्र। लेकिन अब वो बेचारी अगर मर गई या ये मरेगा तो ये किसकी चीज में पूछेगा बताओ? आप बताते सुना होगा फजाइल जिक्र में है ये बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन, हर जगह साहब तशरीफ लाए, कह रहे भाई क्या बात, ये सोच में उम्मत के गम में, उम्मत की फिक्र में क्या हो मेरे साथ, और कब इस साल में देंगे, और एक कब्र को बजा के कहा तुम भी जिंदा, वो खड़ा चेहरा चमकता दमकता और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए वापस चले जाओ, दूसरी कब्र में तुम भी जिंदा होकर वो हाय वाय कहता उठ पूरी वापस चले जाओ कि जो आदमी जिस हाल पर मरेगा उसी हाल पर उसका हशर होगा। हमारा फकीर जो है देखो, बजाय इस फिक्र के समझ कि मेरा और मेरे बीवी बच्चों का खाने का क्या होगा, इस फिक्र के बजाय मेरे बीवी और मेरी बीवी का, मेरे बच्चों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी बच्चों के साथ हशर कैसे होगा। असल जिंदगी तो मरने के बाद की जिंदगी है। अब अगर मेरे बीवी बच्चों को मुझे सारा घर बैठा है, समझे भाई, आप जिनसे मैं अर्ज कर रहा था, मैंने कहा देखो भाई तुम्हारे पास हर घर वाले जो हैं दोनों मियां बीवी आज के लिए जमात बिछा सकते हो, अमेरिका भी सोचे की जमात बिछा सकते, तुम दोनों मियां बीवी अपने बच्चों को लेकर बैठो, सोचो कि भाई सारे आलम की जिम्मेदारी हमारे। अब भाई कहाँ कहाँ मेहनत की जरूरत है, क्या फला जगह मेहनत की, और ये यकीनी बात है जब हम ये सोच रहे हैं अल्लाह पाक की कुदरत हमारे साथ है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। मुल्क हमारे पास नहीं, माल बात नहीं है, हुकूमत नहीं, लेकिन जिस कुदरत से अल्लाह ताला मुल्क देता है, माल देता है, वो कुदरत हमारे साथ है। मगर कम किस्मती से हमें इसका एहसास ही नहीं है। ये मजे जैसे भी कोई एहसास नहीं दिखाते कि भाई पैसा नहीं है, लेकिन अल्लाह की कुदरत तेरे साथ है, अल्लाह पाक की कुदरत तेरे साथ है, और तेरी बीवी के साथ भी है और तेरे बच्चे के साथ भी। क्योंकि जब हमें सारे आलम के इंसानों की फिक्र छोड़ दी है ना जी, तो अल्लाह ने हमें महरूम कर दिया, समझ लिया, मुसलमानों की फिक्र से महरूम कर दिया। और मुसलमानों की फिक्र से महरूम हुए है ना, तो आज ये फिक्र नहीं कि मेरे बच्चे का मरते ही मेरे बच्चे का क्या होगा,
آیا اس کا حشر تاجروں کے ساتھ ہوگا یا بادشاہوں کے ساتھ ہوگا یا وزیروں کے ساتھ ہوگا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہوگا؟ میرے بچے کا حشر اور میری بیوی کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی مقصود کے لیے ہمارے میں سے ہر شخص کو بھیجا، صرف فوج میں ہے، سول میں کہیں بھی ہے. ہمارے پاس دوست ایسے جب میں کارخانے سے فرصت نہیں ملتی، میں نے کہا میرے جی میں بات یہ ہے کہ جب تم کارخانے سے آیا کرو آپ پوچھ دیا کرو آ کے کہ آج اس کا مکی مسجد میں کیا ہوا. آج آپ فون کرتے ہو اس پہ تو خرچ کر سکتے ہو نا، اگر یہ خرچ کرو گے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ تیری رات سے دور کھولے گا. تو میرے دوستوں ایک ہے رکاوٹوں کا، چھٹی کا نہیں ملنا، یہ مطلب اور ضرورتیں ہنستے ہیں، یہ ہمارے آواز، اگر ہم آواز کو دیکھ کے نہیں چلے گئے ہم تو میرے دوستوں اپنے اصل کام کو سامنے کے چلے گئے. ایک ہمیں دکھا کہ میں نے 3 چیزیں بھیجی چلے، مگر میرا حالات بگڑتے جا رہے مگر جو اس قسم کا آدمی قرض نہیں لینا چاہیے. خیر چلو کہ قرض نہیں بھی لیا تو بہتر اللہ سے نگاہ رہنی چاہیے. اور اللہ صاحب ہم تو فرماتے تھے کہ اللہ پاک کے راستے میں جو آدمی نکلا ہوا ہے اور پیچھے اس کے گھر تو پریشانی آئی ہے، اس کے لیے تو اللہ نے جو ہے رحمت کے دروازے کھول دیے. اس کے گھر میں نقصان ہو جانا وہ اللہ نے اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیے. اسے گھبرانا نہیں چاہیے، مگر کیونکہ فضا جو ہے ہماری آج ایسے تسلی دینے والے نہیں کہ بھائی جب تیرے اوپر یہ حال آ گیا تو اللہ کی طرف توجہ رہے، اللہ کی آگے کے سوا اور کسی کو دھیان مت کر، جمع رہنا. اس طرح جو نقصان ہو گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ جو سرکار اس کو چھوڑ مت جو میرے عزیزوں اس کام کی کتنی پریشانی آئیں گی نا، اب اگر اس کو چھوڑ کر پریشانیوں کو حل کرنا چاہو گے کبھی نہیں حل کر سکو گے، کبھی نہیں کر سکو گے. ہاں اس کے کرتے ہوئے جتنا بندوبست کر سکتے ہو اگر کرو گے تو اللہ پاک دور راستہ دروازہ کھولے. وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک یعنی ہر غسل کے ساتھ یسر ہے، ہر غسل کے ساتھ ایک یسر ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے بابا، ہم تھوڑی کہہ رہے جو حالات کو بھیجتا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے. اور پھر اتنا اونچا کام ہمارا ہے نا، جس کام کی نے بھیجا ہے اور جس کام کو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے تو میں سے نکال کے اللہ پاک اس کرم جو ہے اس کا ہدایت میں لاتا ہے. جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور جس کام کی نظر سرگرمیوں کو بھیجا، ہمارے میں سارا آدمی یہ کہے گا کہ میں اسی کام کا ہوں. اگر میرے دوستوں اس کام کے کرتے ہوئے بھوکے پیاسے اگر مر گئے، ہم سب مر گئے، عمل تو اللہ خود سے مرتے ہی جنت کی ہوئے کھانا لے کے پہنچیں گے. اگر نہ پہنچے تو اس کے بدلے میں ہمارے درجے بلند ہو گئے. اور ہمارا مرنا سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. ہمارا تاکہ سمجھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عالی مقصد کو اپنا مقصد بنا کے گزارتے مرنا. وہ ہمارے بعد جتنا بھی اسلام پھیلے گا اس کے جو سامنے شریک ہیں، ہم اسی سلسلے کڑی ہیں، اسی سلسلے کڑی ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. بھوک کا زیادہ پیاس کرے یہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. اور ضرورتوں کو پورا نہ ہونا، ہمیں بی اے میں پڑھایا جاتا تھا نا سوشل اوارڈ، ضرورتوں کو پورا کرو اور کام لے لو. یہ تحریک کی بنیاد ہے. اللہ جو حکومت پورا کرنے والے اور سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کے حکومت بنانے لانے والے ہیں. ہمارے میں ساتھ شخص یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ راجی کو بار بار میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے میں ساتھ شخص کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. ہمارا جو ان پڑھ ہے وہ بھی ذریعہ ہے، ویسے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کھانے کو بھی نہیں. اور پھر ہمارا سبب جو ہے، ہمارا سبب پیسہ ہمارا سبب نہیں ہوا کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے امان والا سبب ہے. اور اللہ کی تو بلانا اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، ہے نا. اور جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور ایک اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے مسلمانوں میں سے کیونکہ اس کو تو پوچھو ہی مت کیا کچھ ملے. اس سے تو بڑی بات کوئی ہے ہی نہیں. آپ بتاؤ، جس سے بڑی بات کوئی ہے ہی نہیں اس کو کر کے آدمی یوں کہ میرے کھانے کا کیا ہوگا. تو ہمارا ریاست ہم تو فرماتے تھے کہ اللہ کا کام کر کے اللہ کی مدد کے اوپر یقین مانا، اس سے زیادہ مدد نصیب اور کوئی نہیں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہے نا. جو اللہ کو رب کہتا ہے اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو فرشتے نازل کرتے ہیں، اللہ اسے جنت دیتا ہے، جنت عادل دیتا ہے. اس کو لے ہم یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، کیونکہ اس سے وہ بڑی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. بس سمجھ ہی نہیں سکتے کیا کچھ ملے گا. ہمیں تو میں نے سب سے اونچا سبب دیا، سب سے اونچا. ہم سبب سمجھتے ہیں زمینوں کو، محمدوں کو اور کارخانوں اور حکومتوں کو. نہیں، ہمیں تو میں نے وہ سبب دیا کہ جس سے حکومت والوں کو بھی ہدایت ملے گی اور وزیروں کو ہدایت ملے گی اور تمام دنیا بھر کے جو لوگ کیے. میرے دوستوں، ہمیں اپنے ملک کو بھی نہیں آنے دیتے. میرے بھائیو دوستوں، جب اللہ پاک ہدایت لائے گا، اس سے گرمی آتی ہے نا، ساری حکومت اگر کے زور لگانے کہ گرمی نہ ہے، گرمی آ کے رہتی ہے، سردی نہ ہے، سردی آ کے رہتی ہے. روک نہیں سکتے. بارش جب آتی ہے کوئی روک نہیں سکتا. ایسی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کو اپنا مقصد بنائیں گے اور اس کے لیے حضور والے طریقے سے محنت کریں گے، محنت کرتے 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 جب ہم اس سطح پر پہنچ جائیں گے جس سطح پر اللہ کا قبولیت ہوتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، حق تعالیٰ شانو ہدایت لائے گا. ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزوں کو اختیار کرنے میں حکومت میں بھی رکاوٹ لگے بنے گی تو وہ بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے ذہنوں سے یہ احساس کمپنی ختم کرو. اللہ رب العزت کا دین کسی حکومت کا محتاج نہیں ہے اور کسی ملک کا محتاج نہیں ہے اور پیسے کا محتاج ہے، کسی ضرورت کے کپڑے کا محتاج نہیں ہے. اور ان سے کبھی ویزا نہیں، ہم سے ویزا نہیں دیں گے، ویزا نہیں دیں گے. جب سے دور کا بات چھوٹی پڑ گیا، پھر ہم نے تو ایک دفعہ کہہ دیا کہ نہیں دیں گے، تو اس طرح سے پڑ کے پھر گیا. اور جب اس کو پاسپورٹ لگے اس کو ویزا نہ دیا جائے تو پھر فیصلہ تو وجہ پڑ پھر گیا. 36 دفعہ میں جو ہے 3 مہینے کا ویزا دکھا کے اس کے پاسپورٹ ہمارے کر دیا. یقین اس کو جب پڑھوں گا اللہ تعالیٰ کرے گا، ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، اللہ کیا ہے. تو میرے دوستوں، غریب سے غریب، فقیر سے فقیر یہ اس سے بات کہنا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد ملابت فرمایا اور ساری دنیا کی ذمہ داری تجھ پہ ہے، ساری دنیا کی. ہم اللہ کے وکم سے اس دنیا میں کہیں بھی حضور والے طریقے سے محنت کریں گے، اللہ پاک اس کے اثر کو ہماری اس محنت پر سارے عالم کے لیے فیصلہ فرمائے گا. سارے عالم کے لیے، چاہے آپ کہیں بھی پیدا ہوئے، چاہے دنیا میں پیدا ہوئے، چاہے 400 میں پیدا ہوئے، کہیں بھی، چاہے افریقہ میں ہوئے، لیکن اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے اس کو سارے عالم کے انسانوں کا، سارے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار بنایا ہے. سمجھے بھائی، ہمیں کوئی یعنی گلی والی راہ سے دیکھے گا، ہے نا جی، تو تعالیٰ شروع ہمارے دندے بلند کرے گا. وہ جو گلی والی راہ سے دیکھ رہا ہے نا جی، ہم اس کے حق میں دھو دیں گے کہ اگر تو اسے ہدایت دے. حضرت علیہ السلام کہ وہ جو قوم کے کیا کہتے تھے کہ تیرے ساتھ ایسے غریب فقیر لگے ہوئے ہیں، تجھے دینی دیے خود. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب ایسے مکر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے تو اس کے لیے غریب فقیر مسکین میں آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور آپ اس میں ذرا گرانی آئی اور ایک آگے عبداللہ بن مکتوم تو اللہ تعالیٰ نے اسے تجارت متنوع کر دی. ہمارے ذریعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا علی مسجد کے لیے دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا.
وہ اللہ جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو سب کا پالنے والا ہے، وہ اللہ جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. سمجھے بھائی؟ اور اللہ پاک کسی کا محتاج ہی نہیں ہے پیدا کرنے میں، پالنے میں اللہ پاک کسی کا محتاج ہی نہیں ہے. نہ ماں کا نہ باپ کا کسی کا نہیں، فتح دینے میں اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں، شکست دینے میں کوئی شریک نہیں، بیماری لانے میں کوئی شریک نہیں، صحت دینے میں کوئی شریک نہیں ہے. تو دین پھیلانے میں کون اس کا شریک ہے؟ لیکن میرے دوستوں، اللہ پاک کی سنت ہے، اس کی عادت ہے یہ ہمیشہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء نے سب کو ذریعہ بناتا ہے. ہدایت دینے کا ہدایت تو اللہ پاک ہی دیتا ہے، مگر ذریعہ بناتا ہے نبیوں کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو ملے گی نہیں، تو اللہ نے ہر امتی کو ذریعہ بنا دیا، ہر امتی کو، اور سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. سارے عالم میں جتنے بادشاہ بستے ہیں، جتنے صدر، جتنے وزیر، جتنے امیر، جتنے غریب، جتنے فقیر، جتنے مرد، جتنے عورتیں، جتنے والدین، جتنے اولادیں، جتنے خانے، جتنے بیوی، سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. تبلیغ میں جو بات کہہ رہے ہیں ہے نا جی، وہ یہ بات عرض کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہر موقع پر ہم نے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی گھمائے گا. کیسے وقت کرو سے وقت کرو. آپ خود سوچو، اگر کوئی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے نا جی، تو آگے سارے کام تو فوجی سکھائے گی نا اس کو. وہ آگے پھر سے تو نہیں آیا نا فوجی بن کے. جو فوج بھرتی ہو گیا ہے نا جی، اب وہ سارا کام فوج والے سکھائے گے. اسی طرح میرے دوستوں، جو بھی فیصلہ کر لیا ہم نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو ہم نے اپنا کام بنا دیا، قرآن اور سب کا بڑا مقصد بنا دیا. اب اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہماری تربیت سے پائے گا. لیکن طے کو کرو اس بات کو. اب بولے صاحب نے طے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں چلے دینا، بس چلے تو 2-2.5 گھنٹے تمہارا ایسے چلے گی شد، باقی چھٹی ان کی کیسے رہنمائی ہو سکتی ہے؟ یہ دوستوں، ہم اپنے دماغوں سے نکال دیں یہ بات کہ ہم ذمہ دار ہیں، یہ تاجر ہیں، یہ صدر ہے، وزیر اعلیٰ ہے. یہ گھٹیا بات ہے. بادشاہوں کے بادشاہ سے ہدایت نہیں آئے گی، وزیر اعلیٰ کی وزارت سے ہدایت نہیں آئے گی. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کو مقصد بنانے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اختیار کرنے سے بیٹوں سے ہدایت آئے گی. مثلا دلی میں دین آئے گا. نظام دین میں چہرے سوکھے ہو، میں نے کہا بھائی الحمدللہ اب ان کو کوئی سوچانے والا ہو تمہیں کھانے کو نہیں مل رہا، تجھے تو بس اتنی بات کرنی پڑے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کو بڑا کام بنا، سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دینے کو مقصد بنا. ہاں، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ تجھے نقل نصیب ہوگی اور اللہ تجھے ذریعہ بنائے گا. تو روٹی کا فکر مت کر اور کپڑے کا فکر مت کر. خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی یہ کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جس کام کے لیے بھیجا، ہمیں اور ہمارے سارے گھر کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا دنیا میں. ہم خوش قسمت ہیں، ہم مسلمان ہیں. سن 50 میں آسٹریلیا سے گندمائی ہے جی، تو وہ 85-51 کی بات ہے. تو آسٹریلیا والوں نے کہا پاکستان والوں سے کہ گندم کسی کو دینا نا، جب تمہارے پاس ختم ہو جائے اس وجہ سے استعمال کرنا. تو جتنی جب پرانی کمیشن کے میں نام ہی دیتا ہوں کہا، انہوں نے کہا مسلمان ہیں اور ہم خدا کو راضی سمجھتے ہیں، جہاں ضرورت ہوگی ہم ان کو دیں گے. تو مسلمان ہیں. اس کے مولانا الیاس صاحب ہم تو جب انتقال ہوئی سو چوتھے بیٹھے ہوئے مولانا رائے کو اپنا ہدایت دے رہے تھے کہ بھائی میں نے اس وجہ والے سے سنا، وجہ والے سے سنا، میں نے وجہ والے سے سنا. جب وہ بات جاری تھی، اللہ اکبر، اس پہ یہ بھی آئی بات بابضول ہے نا. دشروں سے سید حسین تشریف ڈالے تھے تو جنگل میں مسجد تھی، وہاں جا کے اذان پڑی تو کہتے کہ نکلا رہا گٹری سر پر رکھے ہوئے آ رہا. تو سید صاحب نے فرمایا کہ میں نے اذان پڑھ دی ہے
تم جو ہو وضو کر لو. چلے گا میں تو مسلمان ہوں. مسلمان بھی کہیں بے وضو ہوتا ہے؟ مسلمان بھی کہیں بے وضو ہوتا ہے؟ میں تو مسلمان ہوں. وضو میرا ہے تو بے وضو لے نہیں سکتا مسلمان. جب شیخ نے سنا اور تھم تھم رو گئے. شیخ میرے دوستوں تو ہے مسلمان. ہمارا مقصد ملک حاصل کرنا مال حاصل کرنا نہیں ہے. اور یہ جتنے ملکوں والے ہیں جتنے ماننے والے ہیں ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پھیلانا یہ ہمارا کام ہے. اللہ رب العزت کی ذات کو یقین کر کے وہ اللہ پاک کے احکامات کے پابند بن کے چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے پابند بن کے چلے. یہ ہمارا کام. اتنا اونچا کام اللہ نے دیا ہے. اور اللہ کے سے تبلیغ یہ بات کر رہے ہیں. ہمارا فقیر سارے عالم کے انسانوں کے وضو والے طریقے پر آ جانے کے لیے کیسے بن سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ کی شان اللہ نے کتنا آسان ہے بات کام دے سیکھو پھر کرو. نہیں یہ کیا ہے کرتے جاؤ سیکھتے جاؤ. ہاں یہ کرتے جاؤ سیکھتے جاؤ. یہ کرنے کو سیکھا جاتا ہے. اب آپ روز یہاں بیٹھے ہیں نا کوئی بولے آپ کو کوئی افسر سمجھ کے بیٹھا ہوا کوئی ذمہ دار سمجھ کے بیٹھا ہوا کوئی دکاندار سمجھ کے بیٹھا ہوا. یہ ہے تقریر کی بات. کوئی اگر آپ فرانس سمجھ کے بیٹھے کوئی بروش سمجھ کے بیٹھا کوئی راجپوت سمجھ کے بیٹھا نہیں کچھ نہیں. ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کام نہیں. ہمارے میں سے ہر شخص کا یہ نکما بیٹھا ظاہر پہلے وہ 4 سدے میں لیکن اللہ نے اس کو بھیجا تو سارے عالم کے انسانوں کے لیے. اور یہ اپنے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا سبھی اتنی ذہنیت پست ہو گئی ہے اور ہمت پست ہو گئی ہے. بسنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے جو اعمال ہیں اور اعمال پر اللہ کی طرف سے جتنی نصرت آتی ہے مدد آتی ہے رحمت آتی ہے میرے دوستوں اس کا دھیان ہی نہیں استعداد ہی نہیں ہے. جن اعمال سے جو اعمال ذریعہ ہے ہدایت دلانے کا ان لوگ ذریعہ نہیں سمجھ رہے. اس اسٹائل کرتے ہیں بھوک آ گئی اسی سے بڑے بھوک سے کوئی پریشانی کی بات ہوتی ہے. مقابلہ کرو پھر اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ چیزیں بتا دی جو بھوک میں کرنے کی ہیں بیماری میں کرنے کی. اگر ہمیں بھوک وہ کر لی اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا کے زمین دے دے گا جو بغیر کھائے کے زمین دے دے گا. جنت سے اونچے کھانے ملیں گے جس کے بعد حساب نہیں. اور ہماری بھوک کوئی معمولی ہے. ہماری بھوک پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما کر سارے عالم کے انسان کی ہدایت کو رونا کھولے گا. ہماری بھوک کو معمولی بھوک تھوڑی اور ہمارے سر کے دو معمولی ہے. ہمارے سر کے درد پر سارے عالم کی ہدایت کا دروازہ کھلے گا. اور ہماری بیماری ہمارے سوچ پر ہمارے یعنی ٹھوکر نہیں ہونے پر مگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کا بڑا مقصد بناتے ہوئے اپنی بھوک کی قیمت کی خبر ہی اور چوٹ کی خبر نہیں ٹھوکر کی قیمت کی خبر نہیں ہے. روح سے پھولا نہ ہونا اس کی قیمت کی خبر ہی نہیں ہے. پیسے کا نہ ہونا اس کی قیمت کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے کا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں اب ہماری کتنی زبردست قیمت لگ گئی. اللہ اکبر. اور ہم کتنا خوش قسمت ہے. یعنی سنے والے سب لمحوں میں یعنی بادشاہ تھے سب لمحوں کے آخر میں جائیں گے جنت حکومت کی وجہ سے. یہ لوگوں کو حکومت کو سب چلا ہوا ہے اور مال کے سب چلا ہوا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں ہم اپنے آپ کو سمجھے ہم اپنے گھر سے نکال دیں یہ بات. جب میرے کو مزدوری کرنے والے ہیں یا ملازم ہیں یا دکاندار ہیں یا تاجر ہیں یا افسر ہے اسے نکال کر میرے گھر سے. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے اور ہمارا کام ہے. بے شک ہم یقین کے لحاظ سے کمزور ہیں اور دوسرے
کمانا کوئی توقع کے خلاف تھوڑی ہے، بنا توقع کے خلاف کہا ہی نہیں کماؤ، لیکن اس طرح کمانا نہیں کہ جو اصل کام پہ چھوڑ پڑ جائے، اصل کو سامنے رکھ کے کماؤ، اس اصل میں فرق نہ آنے دو، کسی میں فرق آ جائے تو آ جائے تمہارے